बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक बार फिर तब्दीली की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एक विफाक में -1 की बातें चल रही थीं तो अब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब उनका मुतबादिल भी तैयार हो चुका है, लेकिन इस सारे मामले की शिबली फराज तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब कोई कहीं भी नहीं जा रहा। असल हकाइक हैं क्या, इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, नाम भी सामने आ गए, फिर शिबली फराज कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा। असल कहानी है क्या अंदर की? उमर बाब, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स में और बिलखुसूस पार्लिमानी जमहूरियत में जब कोई हुकूमत ये कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो इस बात को कोई वेट नहीं देना चाहिए। और अगर इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बस जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो इस बात को भी कोई वेट नहीं देना चाहिए। क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती है, किसी भी वक्त नहीं बन सकती है। आप बरतानिया में देख लें, बरतानिया में रिसेंटली 4 हुकूमतें ऊपर नीचे थोड़े से अरसे के अंदर तब्दील हो गई। चर्चिल जैसा शख्स दूसरी बार मुंतखब हुआ और अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सका, और चर्चिल की टर्म में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बदल गए। जमहूरियत में किसी भी वक्त हुकूमत जो है वो बदली जा सकती है, इसलिए ये कहना कि हम कहीं नहीं जा रहे ये भी गलत है, और ये भी कहना गलत है कि जा रहे हैं ये भी गलत है। उल्टी गिनती भी गलत, ये 2 उल्टी गिनती भी गलत है। उल्टी गिनती हमें इलेक्शन की रखनी चाहिए, तो लिहाजा एक बात तो इसे में रखें। दूसरी बात यह है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो आप खुल के बता दें। मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम सामने आ रहा है, अलीम खान का नाम सामने आ रहा है, मोहसिन लगारी साहब का नाम सामने आ रहा है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। असलम इकबाल, अलीम खान और मोहसिन लगारी में एक चीज़ मुश्तरक है। वो क्या? वो है कि तीनों के तीनों साबिक PMLQ के हैं। तो जब साबिक PMLQ के हैं तो क्या PMLQ मान जाएगी कि इन तीनों में से कोई एक चीफ मिनिस्टर हो? क्योंकि खुद वज़ीर आला, खुद जब परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे तो 2 यानी अलीम खान साहब भी उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। असलम इकबाल साहब उस वक्त शायद कैबिनेट मिनिस्टर थे, या मुझे एग्जैक्टली कैबिनेट मिनिस्टर थे, थोड़ी देर के लिए ब्रीफ से पीरियड के लिए। और उसके बाद फिर मोहसिन लगारी साहब कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन एक कमेटी के सरबराही करते थे। अच्छा। तो लिहाजा इन तीनों को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए ये तीनों तो फिलहाल आज की तारीख में इन तीनों में कोई नहीं बन रहा। अच्छा। तीसरी बल्कि बात यह है कि आखिर आप उस्मान बुज़दार को क्यों हटाना चाहते हैं? कहते हैं कि वो तो बड़े ताबेदार हैं। आप उस्मान बुज़दार को देखिए, ताबेदार या गैर ताबेदार की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है ना। उस्मान बुज़दार को हटाने की एक रीज़न होगी, एक यानी इनको रखने से एक नुकसान होगा, इनको बदलने से कोई फायदा होगा। यही तभी आप इनको हटाएंगे ना। आप ये बताएं कि इनको रखने से क्या नुकसान है? क्या आटा महंगा या चीज़ों की महंगाई सूबाई हुकूमत का मामला है? ये तो वफाकी हुकूमत का मामला है। उसके बाद जब आप कौन सा ऐसा काम है जो इमरान खान चाहते हो पंजाब में हो, और वो उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं हो सकता? भला ऐसा भी नहीं हो सकता। जिस अफसर के बारे में इशारा तक भी इशारा अबरू भी हो जाए तो वो अफसर जो है वो उसको तब्दील करने में उस्मान बुज़दार साहब कोई टाइम नहीं लगाते। आखिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ आपको कोई चीज़ चाहिए ना। अच्छा, आप खाली ये कह देना कि जनाब आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आप तौनसा में काम क्यों करवा रहे हैं, आप DG खान में काम क्यों करवा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं करवा रहे? ये तो वो है आटा गूंथते हुए हिल के। फवाद चौधरी साहब की शिकायत है अपनी जगह, वो अपनी जगह। हर शख्स को देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत है, पार्लिमानी जमहूरियत में एक बात जहन में रखिए कि हर शख्स जो भी इस जमहूरियत में इलेक्शन लड़ता है, अगर वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ता है तो वो वज़ीर आला बनना चाहता है, और अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है तो वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है। ऐसा सोचना उसका हक है, तो ऐसे हक से आप लोगों को महरूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये तो तनकीद होती रहेगी। अब उस्मान बुज़दार साहब जो है कि भाई आप उनकी जगह किसी को लाएं, और फिर आप देखें जब इतनी थिन मेजॉरिटी होती है ना, इस हाउस ऑफ कार्ड्स को आप एक दफ़ा गिरा के दोबारा बना नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और फिर PMLQ क्यों चाहेगी कि उस्मान बुज़दार साहब चाहें? मुझे एक वज़ीर साहब कह रहे थे, मुझे एक साहब कह रहे थे खुद हुकूमत में जो शामिल हैं, कहते हैं उनकी 5 उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में, उनके हलकों के सारे काम हो रहे हैं, उनके कहने पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो जाती है। उस्मान बुज़दार साहब की ड्यूटी लगी हुई है कि उन्हें खुश रखें, तो जब खुश रखना है तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है किसी और को बदले? आपके ख्याल में मोहसिन लगारी आएंगे या असलम इकबाल आएंगे या अलीम खान आएंगे तो वो इस तरह खुश रखेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाएगी। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ
عددی اکثریت یا اقلیت کافی نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے دیگر عوامل بھی ہوتے ہیں. دیگر عوامل جو ہیں کچھ آسمانی اشارے، کچھ روحانی سپورٹ، وہ ساری کی ساری عثمان بزدار کو حاصل ہے. صحیح. اتحادیوں کی حمایت بھی حاصل عثمان بزدار کو، جیسے کہ حبیب صاحب نے ذکر کیا کاف لیگ کا. پھر وزیر اعظم عمران خان کے بھی کہے پہ فوراً پنجاب میں کام ہو جاتا ہے. بڑے تابع دار وزیر اعلیٰ ہیں. ایسے حالات میں جب حکومت کورونا سے بھی نمٹ رہی ہے، معاشی چیلنجز سامنے کھڑے ہیں، پنجاب کے جیسے اہم صوبے میں کوئی سیاسی محاذ کھڑا کرنا چاہے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں، سب سے پہلی میں واضح کرتا چلوں بات کہ تابع داری وزیر اعلیٰ ہونے کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ تابع داری وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی اس طرح کا پوسٹ رکھنے کے خلاف ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو اس لیے نہ بنایا جائے کہ وہ دوسرے فلانے کا بہت زیادہ تابع دار ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی سیاست کے اندر وزیر اعلیٰ خود مختار ہے. تقریباً میجورٹی پاورز میں 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ خود مختار ہے، بہت سی پاورز کی وجہ سے، اس وجہ سے وزیر اعلیٰ بھی خود مختار ہے. تو سیاسی طور پہ وہ کسی پارٹی کے سے منسلک ہیں تو اس پارٹی کے تابع دار شاید ہوں، لیکن اگر وہ ایڈمنسٹریٹولی کسی کے تابع دار ہیں تو اس وجہ پہ میں سپورٹ کروں گا کہ ان کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ وہ تابع دار بہت زیادہ ہیں. اگر وہ خود مختار تھوڑے سے زیادہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے تھوڑا سا بہتر ہے. میں حبیب صاحب کی میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. دیکھیں، ہماری دو قسم کی ہماری جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے پچھلے 30 سال کی، اس کو دو مختلف دہائیوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے. 1990s کی دہائی کے اندر اور 2010 والی دہائی کے اندر. درمیان میں مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کو اگر نکال دیں، جو 1990s کا ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر حکومتیں مڈ ٹرم میں گری بھی، چیف منسٹرز بھی چینج ہوئے، پرائم منسٹرز بھی چینج ہوئے، اور ان کی بہت سی ڈائنامکس نمبر گیم کی وجہ سے چینج ہوئی. لوگوں نے اپنی لائلٹیز شفٹ کی. میں آج آپ کے ساتھ ہوں، کل میں نے اپنے 14 بندے لے کے میں کسی اور کے ساتھ ہو گیا اور میں بھی وزیر اعلیٰ بن گیا اور کسی اور کو بھی منسٹری مل گئی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ پچھلے جب سے 18th امینڈمنٹ کے بعد سے، یا مجھے کہنا چاہیے 58(2)B اور ڈیفیکشن کلازز ختم ہونے کے بعد سے اب تک کی اگر آپ جمہوریت دیکھ لیں، اس میں ملٹیپل وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ چینج ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نمبر گیم کی وجہ سے چینج نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں، حکومت گر جانے کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں، نئی حکومت آ جانے کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی لمحے کسی بھی صوبے کے اندر ایسے نہیں ہوا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ 2 سیٹیں ادھر سے نکال کے اس کو دے دو اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو. یہ ہماری تاریخ جو 90 کی دہائی میں ہوتی تھی کہ وہ اب بظاہر نظر نہیں آتی. اس کے اندر کچھ قانونی مسائل ہیں، کچھ سیاسی مسائل ہیں، جو جس طرح حبیب صاحب نے کہا. قانونی مسائل تو بڑے سمپل ہیں کہ ڈیفیکشن کلاز کی وجہ سے اب لوگ اپنی لائلٹیز شفٹ نہیں کر سکتے. سیاسی مسائل حبیب صاحب نے جس طرح واضح بھی کیا کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی نا. یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کو نکالا گیا، اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کو نکال دینا چاہیے، بھئی اچھے پرائم منسٹر نہیں ہیں، لیکن جب تک سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں دیا اس وقت تک وہ نہیں گئے. نواز شریف صاحب کے خلاف جب وہ وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب کے خلاف ایک دھرنا بیٹھا رہا اسلام آباد کے اندر، نمبرز گیم کے اوپر بات ہوئی، وہ کس کے ساتھ ہوگا، میں کس کے ساتھ ہوں گا، کون ٹو، لیکن نہیں ہو سکا جب تک سپریم کورٹ نے ان کی ٹرم کے اندر آرڈر نہیں کیا. تو میرا نہیں خیال کہ نمبر گیمز کے اندر اس وقت پاکستان یا صوبہ پنجاب اس بات کا متحمل ہے کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن چینج کر دی جائے. حبیب صاحب اس بات کو ایگری کریں گے کہ جو باقی 3 نام جو لیے جا رہے ہیں، اگر وہ حالانکہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں عثمان بزدار سے کیبنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اندر، لیکن ان کو بھی آنے کے بعد اگر وہ آ جائیں لیٹس سے کل، تو ان کو آنے کے بعد کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنے کے اندر ٹائم لگے گا. ایک ایڈمنسٹریشن بنانی پڑے گی، اپنی مرضی کے کچھ لوگ لانے پڑیں گے، ایک نئی کابینہ بنانی پڑے گی. اس وقت دی نیڈ آف دی آور از کہ ایگزسٹنگ گورننس ڈیلیور کرے. یہ نہیں کہ ہم 1 سال کا پروسیس شروع کر دیں جس میں ایک نئی کابینہ جو ہے وہ اپنے اختیارات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، نئے بیوروکریٹ جو ہیں وہ. ہمارے پاس یہ 1.5 کی ریکانسٹیٹیوشن کا ٹائم نہیں ہے. ہاں، عثمان بزدار صاحب کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے، جو فواد چودھری صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں. اس کے پرسپیکٹو کے اندر کیا وہ کچھ ری شفلنگ کرتے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی کیبنٹ، ایک ریگولر کیبنٹ کے ساتھ ایک چھوٹی جس کو وار کیبنٹ یا کچن کیبنٹ کہا جا سکتا ہے، کیا اس کے تھرو زیادہ کام کرتے ہیں؟ کیا یہی نام جو آپ نے بھی 2-3 لیے، کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو سے مشاورت کے بعد ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ چینجز آئیں گے؟ کیا مسٹر کی ایڈمنسٹریشن میں چینجز آئیں گے؟ یہ باتیں ساری
ہو سکتی ہیں, لیکن ایک فنڈامنٹل اسٹرکچر چینج ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ بدل جائے, ووٹ آف کانفیڈنس نیا ہو پارلیمنٹ کے اندر, اس کے بعد نئی اسٹرکچر بنے کیبنٹ کا, یہ اس وقت لائکلی میرے خیال میں نہیں لگتا. ایک اور بات, یہ آپ عثمان بزدار صاحب کے اوپر 1000 اعتراض لگا دیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے آیا کرونا. کرونا سے نمٹے جس انداز میں نمٹے, کیا وہ کسی سے کم نمٹے؟ نہیں. اگر آپ کرونا کے نمبرز دیکھیں تو کرونا کے نمبرز پنجاب میں بھی ڈکلائن کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں ڈکلائن کر رہے ہیں. جی, یہاں پہ جو سب سے بڑی مشکل پالیسی ہے, دیکھیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ایک آسان پالیسی ہے, سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ایک شہر کے کچھ حصے کو بند کر دینا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات وہ لے کے آ رہے ہیں, جس انداز سے منڈیاں لگ رہی ہیں, منڈیوں کے اوپر جس طرح نظر آ رہا ہے. دیکھیے عمومی طور پر آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب ان کے خلاف اگر پروپیگنڈا کوئی کر رہے ہیں تو کھونے دیں. کون کر سکتا ہے پروپیگنڈا؟ کیونکہ کچھ وزراء ایسے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں, کریڈٹ وزیر اعلیٰ صاحب ایڈ کر لیجیے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں کام کرا رہے ہیں, تو کروانے چاہیے. یہ تو بلکہ جو ساؤتھ پنجاب کے نہیں تھے وزیر اعلیٰ, ان کو بھی کروانے چاہیے تھے ساؤتھ پنجاب کے اندر. اور دوسری بات ہے ساتھ دیکھو, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں اگر وہ دیکھیں تو وہ صوبوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. ہمارے پرابلم دراصل مرکز سے, وفاق سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن ہماری کم ہے, پنجاب اس میں کیا کر سکتا ہے. ہمارے پاس ہم بڑے بڑے منصوبے جن کا ہم نے اعلان کیا تھا ہم نہیں شروع کر سکے, وہ وفاقی سطح پہ ہونے تھے, اب ان کا اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہماری جو پرابلمز ہیں وہ وفاقی سطح پہ ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان کی ذات میں, یعنی ایک عمومی طور پر وہ وفاق میں ہے. صوبہ کوئی بھی صوبہ اس وقت ایسا رول پلے نہیں کر سکتا کہ وہ انجن آف گروتھ بن جائے یا کوئی وہ غیر معمولی طور پر پرفارم کر جائے, اس لیے یہ ماحول وہ نہیں ہے. میں ایک جملہ سے کہ جو حبیب صاحب نے ٹیکس کلیکشن والی بات کی, یہ بات درست ہے, لیکن صرف اس میں واضح کرنے کی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا ٹیکس کا سسٹم 2 چیزوں کے اندر تقسیم ہو گیا. جو گوڈز کا علیحدہ سیلز ٹیکس آن گوڈز کا علیحدہ, ایکسائز اینڈ سیلز ٹیکس آن گوڈز کا علیحدہ, سیلز ٹیکس آن سروسز کا سسٹم علیحدہ بن گیا, جو کہ صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. اس حد تک پنجاب صرف کو نہیں, تمام صوبوں کو ٹیکس ریونیو انکریز کرنا چاہیے, اور عثمان بزدار صاحب کو بھی کرنا چاہیے. یہ کوئی ان کی اسپیسیفک ان کی شخص سے ان کی پرفارمنس کے خلاف یہ تنقید نہیں ہے. ہمارا ریونیو سٹرکچر صوبوں میں اور وفاق میں ویسے ہی انکریز ہونا چاہیے, اور عثمان بزدار کو. اور جب اگر آپ پنجاب کی قیادت کو چھیڑتے ہیں نا سیاسی طور پر, تو پھر سب سے پہلے بات وفاق تک پہنچتی ہے. آپ یہاں پہ چھیڑیں گے تو عین ممکن ہے کہ پھر اوپر سے بھی خبریں اس طرح کی آنا شروع ہو جائیں. 15 قسم کے امیدوار تو وزیر اعلیٰ کے خود پنجاب اسمبلی میں آ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہوں گے نا, ان کا بھی آپ سراغ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ کتنے ہیں. تو اگر تو عمران خان صاحب کو کسی نے بہت ہی پٹی پڑھا دی ہے, میں نہیں سمجھتا کسی نے ایسا کیا ہوگا, لیکن اگر بالکل ان کے مخالفین عثمان بزدار کے حاوی آگے ہیں تو پھر دراصل عثمان بزدار نہیں جائیں گے, ان کے پیچھے پیچھے کئی لوگ جائیں گے. اچھا چلیں, عثمان بزدار آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فی الحال اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ وہ جائیں گے, اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے. لیکن ایک اور جو ماحول بن رہا ہے نون لیگ میں فارورڈ بلاک کا, ان کے ناراض ارکان مل رہے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے, گورنر پنجاب سے, پھر مزید ارکان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں, تو کیا نون لیگ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے, وہ نوٹس نہیں لے رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ سیاسی ملتے ہیں کہ جا کے اپنے اپنے حلقے میں کام کروا رہے ہیں, اور بالخصوص ان کی چونکہ حلقہ جاتی سیاست ہوتی ہے, اس حلقہ جاتی سیاست کو, اس اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سیو کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اگر یہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تو پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے. اب جو لوگ سامنے آ رہے ہیں, نشاط ڈاہا صاحب کی پرائمری مجبوری ان کا حلقہ خانے والا ہے. ان کے ساتھ دوسرے صاحب کون ہے؟ فیصل خان نیازی صاحب. اب فیصل خان نیازی صاحب آپ کو پتہ کون ہے؟ فیصل خان نیازی صاحب 2 ہفتے پہلے, الیکشن سے 3 ہفتے پہلے, جب ٹکٹ اناؤنس ابھی نہیں ہوئے تھے, تو اچانک انہیں پتہ چلا کہ فیصل خان نیازی کو کہ مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں مل رہا. اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری حلقے میں کیمپین جو تھی وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پہ چلائی ہوئی تھی. اب جو ٹکٹ تھا وہ آپ کو یاد ہے این آئی سی ایل کیس میں ایک نیازی صاحب ہوا کرتے تھے, جن کی آف شور کمپنیاں ان کے بڑوں کو, اس کے والد کو مل گیا. اب وہ جب ٹکٹ انہیں مل گیا تو اب ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرتے, اور یہ کافی طویل عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. فیصل خان نیازی صاحب نے, کھاتے پیتے آدمی ہیں, تو کھاتے پیتے آدمی کے لیے ٹکٹ لینا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, تو انہیں پی ایم ایل این نے ٹکٹ دے دیا. تو پی ایم ایل این نے ٹکٹ جب دیا
تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیت گئے. تو اصل میں تو وہ ہے ہی پی ٹی آئی کے تھے. تو پی ایم ایل این نے تو ٹکٹ, آپ نے میں نے عرض کیا نا کہ کھاتے پیتے آدمی تھے, انہیں کھاتے پیتے آدمی کو ٹکٹ مل جاتا ہے. اسی طرح حنیف خان پتافی, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی خان والے, ڈی جی خان میں حنیف خان پتافی صاحب کی صورتحال یہ تھی کہ انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا ہوا تھا. ون فائن مارننگ انہیں بتایا گیا کہ جس حلقے میں آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اس میں نہیں, کسی دوسرے حلقے میں دے دیتے. انہوں نے کہا جی میں آزاد ہی پھر الیکشن لڑوں گا. آزاد الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا اور پھر خود پی ٹی آئی میں برضا و رغبت شامل ہو گئے. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, جو اس طرح کی ارینجمنٹ ہے, یس اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں ملتی رہیں گی کہ اچھا جی یہ ادھر گیا, یہ وزیر اعلیٰ سے ملا, یہ کچھ. میں ایک گزارش کروں ذرا پلیز. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے حبیب صاحب کو ایک ایزی آپ نے جانے دیا, کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ جو کہ کھاتے پیتے لوگوں کو ٹکٹ مل جاتا ہے. ویسے تو ہر پارٹی میں مل جاتا ہے, لیکن نون لیگ کی انہوں نے بات کی تو آپ نے ویسے پوچھا نہیں. کسی وقت نکال کے حبیب صاحب سے پوچھیں کہ صرف کھاتے پیتے لوگوں کو یہ ٹکٹ کیوں ملتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا کچھ سٹوریز ہیں, حبیب صاحب اگر بتائیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں دوسری گزارش کروں, ہمیں اس کا تھوڑا سا لارجر پکچر بھی دیکھنی چاہیے. سیاست کے اندر کوئی بات تو ہونی ہے نا, بالکل سیاستدان بالکل خاموش. اگر پالیٹکس کی ناٹ کم ٹو اے ہالٹ کہ کوئی بات نہیں ہو رہی, بس سب لوگ صرف پالیسی کی بات کریں, کچھ تھوڑی جوڑ توڑ کی سیاست کی, میں اس کو گرا دوں گا, وہ مجھے گرا دے گا, وہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہا ہے, نہیں میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں مل رہا, اس نے فلانے کو فون کیا تھا, اس کے پاس واٹس ایپ ہے, یہ بس ٹوٹل باتیں جو ہیں, یہ سیاست کا ایک حسن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن چلیں اب حسن ہی کہہ دیتے ہیں. یہی سیاست کا حسن ہے, یہی ہماری جمہوریت کا حسن ہے, اس کو زیادہ سیریسلی نہیں. یہ حکومت یہیں پہ کوئی نقصان پہنچے گا, نون لیگ کو نقصان بہت سی اور چیزوں سے پہنچ رہا ہے. نون لیگ کو نقصان پہنچانے کی جن چیزوں سے کوشش کی گئی پچھلے 2-3 سال کے اندر, ان سے نون لیگ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا نون لیگ کو اپنے کچھ نیریٹو سے نقصان پہنچا, نون لیگ کے اپنی جو کچھ پبلک کریڈیبلٹی اس سے نقصان پہنچا. لیکن 2 ایم این اے یا 2 ایم پی اے اگر چیف منسٹر کو مل لیں گے یا ایک پرائم منسٹر کو مل لے گا, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنی ویک پارٹی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اس کو شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں, لانگ ٹرم میں کوئی نقصان پہنچے. بالکل بھی یہ بات سچی نہیں ہے. صرف ایک شخص نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان, بشرطے کہ وہ پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں. بشرطے کہ وہ پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرفارم کرنا شرط ہے. اگر پرفارم کر جاتے ہیں پرائم منسٹر تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو. بہرحال بھی وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بہت سے اعلانات اور دعووں اور وعدوں کے باوجود کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کراچی والے اس مشکل سے تو گزر ہی رہے ہیں, لیکن ایک اور مشکل نے کراچی کو آن گھیرا ہے. مانسون کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت بھی شہر قائد میں بارش ہو رہی ہے, لیکن وہ نالے جو اربوں خربوں روپے ڈکار گئے, مختلف لوگ آئے, مختلف سکیمز لے کر آئے, لیکن کوئی ایک سکیم بھی کامیاب نہ ہو سکی. اور یہ نالے پیسے تو کھا گئے, لیکن اپنے اندر پانی اب بھی جذب نہیں کر سکتے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, پہلے تو یہ بات کر لیتے نا کراچی کی لوڈ شیڈنگ کی. ابھی پچھلے دنوں ہی وفاقی وزراء آئے, انہوں نے وعدہ کیا کہ جی جناب اب تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہیں. مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. دیکھیں, ایک تو وفاقی وزراء کے اوپر مجموعی کم ہو گیا ہوا لوگوں کا, کیونکہ وفاقی وزراء میں کبھی علی زیدی آ جاتے ہیں, کبھی فیصل وارڈا, کبھی مراد سعید. اب تو مجھے لگتا ہے بعض اوقات اسد عمر بھی شاید اسی فہرست میں نہیں, اور وہ کراچی الیکٹریٹ میں تو وہ ہے نا موجود, اور خود گفتگو فرما جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا کہ یہ واقعی ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا وفاقی وزراء کو تو چھوڑ دیں, یہ تو بیچارے ان کو معذور سمجھیں. یہ معذور وہ والے معذور نہیں, وہ عربی زبان والے معذور سمجھے کہ یہ ان کا عذر قابل قبول ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ذرا خیر. اچھا, اب کے الیکٹرک کا معاملہ جو ہے نا, دیکھیں کے الیکٹرک کو آپ دیں, کے الیکٹرک کو بجلی دیں 700 میگا واٹ, کے الیکٹرک کو دیں 7000 میگا واٹ, کے الیکٹرک کو دیں 7 لاکھ میگا واٹ. کراچی میں پھر بھی لوڈ شیڈنگ رہے گی. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اب جو کے ای ایس سی ہے, خود کے ای ایس سی میں جو اس کے مین سپانسرز ہیں ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. یہ کبھی اس کو بیچتے پھر رہے ہیں, کبھی اس کو بیچتے پھر رہے ہیں. وہ تو اگر حکومت کی کچھ پیچیدگیاں نہ آتی تو اب تک یہ شنگھائی الیکٹرک کو جا چکی ہوتی. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں ان کا جو جسے بزنس میں کہتے ہیں نا ایک وقار,
وہ وقار بھی آہستہ آہستہ ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جو شروع میں بڑی تیزی سے بنا تھا. اب کے الیکٹرک کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی کمپنی اس کا سی او آ کے کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں تب ختم کر دوں گا, تب ختم کر دوں گا, تب ختم کر دوں گا, اور اس کے بعد اب آپ سوچتے ہیں کہ کے الیکٹرک نہیں ختم کر پا رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کے اندر کراچی کی الیکٹریسٹی سسٹم کے اندر کوئی میجر فلا ہے. وہ غلطی کبھی بھی کمپنی نہیں پکڑ سکتی, کیونکہ کمپنی کے اندر بے شمار ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کی اپنی بیوروکریسی ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں پکڑ سکتی. حل کیا ہے حبیب صاحب؟ اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, اس گورنمنٹ اب پورے زور کے ساتھ اس کمپنی کو ریسٹرکچر کرے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شوگر مل ریسٹرکچر کرنی یا کوئی, یہ معاملہ پاکستان کے 1 کروڑ یعنی کم از کم 2 کروڑ لوگوں کا ہے, پاکستان کی 10% پاپولیشن کا معاملہ ہے. وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے زور لگا کے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس میرا خیال ہے ساتھ بتائیں گے اس پہ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس طرح کی کمپنیز کو ٹیک آن کرے اور اس کو ریسٹرکچر کرنے پہ مجبور کرے. نمبر 1, اس کی پاور جنریشن الگ کرے, اس کو الگ کمپنی بنائے. نمبر 2, اس کی ٹرانسمیشن کو الگ کرے, اس کو الگ کمپنی بنائے, اور اسے صرف ڈسٹریبیوشن کا کام دے, اور وہ خالصتاً پرائیویٹائز بنیادوں پہ ہو, تب جا کے کام شاید اس میں کچھ ٹھیک ہوگا. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, اس میں کراچی کے میئر کو بھی شامل کرنا ہوگا, سندھ حکومت کو بھی شامل کرنا. ٹھیک ہے, ایک حل تو یہ ہو گیا. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کر دیا جائے اور پھر یہ خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ دیکھیے, کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کرنا تو ایک سیپریٹ بات ہے, جس کو کہ جو کہ شاید بینیفیشل ہو نہیں ہو, وہ تو مارکیٹ ڈائنامکس ڈٹرمن کریں گے. جو حبیب صاحب نے بات کی, میں ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کرتا چلوں. دیکھیے, پاور سیکٹر کے اندر پاکستان کے اندر لیٹ 1990s کے اندر ریفارمز لے کے آئے گئے, پاور سیکٹر کے ریفارمز کیے گئے, اور اس سے پہلے جو ایک بڑا ادارہ جو کہ پورے پاور سیکٹر کو ایفیکٹولی مینج کرتا تھا, واپڈا کو, جو کہ واپڈا اور واپڈا کے نیچے کچھ اینٹیٹیز مینج کرتی تھیں, ان کے اندر ریفارم لا کے اس کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. پنجاب میں فار ایگزامپل, یا کراچی کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر جو جنریشن کمپنیز ہیں, اور سننے والوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جو کہ پاور جنریٹ کرتی ہیں, جس کو ہم روز آئے دن کہتے ہیں کہ جی دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ 4,500 میگا واٹ پروڈیوس کرے گا, یہ جو پروڈکشن ہے یہ پاور جنریشن میں فال کرتی ہے. ان کو جینکوز کہتے ہیں. کچھ جینکوز بنا دی گئیں. جب پاور جنریٹ ہوتی ہے تو وہاں سے کسی شہر تک پہنچانے کے لیے جو انٹرسٹی لائنز ہوتی ہیں ایفیکٹولی, وہ اس کو ٹرانسمیشن کہتے ہیں. ٹرانسمیشن جو کہ ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر NTDC کرتی ہے, وہ ٹرانسمیشن لائنز ہے. حبیب صاحب نے بھی واضح کیا کہ کراچی کے اندر جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنا لوڈ ہی کیری نہیں کر سکتی جتنا کہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. سو فار ایگزامپل, میں نے اگر سمپل ایگزامپل کے لیے, اگر میرے پاس 10 گاجریں ہیں جو کہ میں نے اسپریڈ کرنی ہے, اگر میرے پاس گاڑی ایک ہے تو وہ 10 جگہوں پہ نہیں جا سکتی. جو میری کیپیسٹی ٹو ڈسٹریبیوٹ, ٹو ٹرانسمٹ اٹ فرام ون پلیس ٹو اندر ہے, وہ ہے نہیں. تیسری جو لاسٹ بات ہے پاور سیکٹر کے اندر, وہ ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی, جس کو ڈسکوز کہتے ہیں. جس طرح لاہور میں لیسکو ہے, اسلام آباد میں ISCO ہے, ملتان میں میپکو ہے, کوئٹہ میں کویسکو ہے. کراچی کے اندر یہ سوچا گیا کہ کیونکہ کراچی کا پاور جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کا سٹرکچر تھوڑا سا مختلف ہے, تو اس کے اندر ایک ہی کمپنی کے ایمبٹ کے اندر یہ تمام چیزیں کر دی جائیں. جب پاور سیکٹر ریفارم آپ نے باقی سارے پاکستان کے اندر کر دیے ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ بہتری بھی آئی ہے ہمارے پاور سیکٹر کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر, تو کیوں کراچی کے اندر اس ریفارم کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ یہ کمپنی کے معاملات میں حکومت مداخلت. میں ایک جملے میں میئر صاحب سے بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں بھی واضح کر دوں کہ جن کمپنیز کو حکومت اون کرتی ہے, ان کے بورڈز کے تھرو ان کو ٹیک اوور بھی کر سکتی ہے. جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو نہیں. ٹھیک ہے, وسیم اختر صاحب, وفاق نے مداخلت کی, وفاق آیا اور کے الیکٹرک کے سربراہان جو ہیں ان سے ملے. سر, آپ نے بھی کوئی رابطہ کیا کہ الیکٹرک سے کہ کب یہ عذاب جو ہے جس میں کراچی کو مبتلا کر رکھا ہے کہ الیکٹرک نے, وہ ختم کرے گا؟ جی, ہماری میٹنگ بالکل ہوئی تھی, گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی, اسد عمر صاحب کی سربراہی میں ہوئی تھی, کہ الیکٹرک بھی بیٹھا تھا اور نیپرا بھی تھا, جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں موجود تھے, اور وہاں طے پائی تھی کافی چیزیں کہ اب لوڈ شیڈنگ جو ایریاز ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں ہوگی صرف 23% پہ,
77% پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، مگر اس کے فوراً بعد ہی 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو ڈیسیشنز لیے گئے تھے اس پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے، اور یہ بات اسد عمر صاحب کو بھی پتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتا ہے۔ وسیم اختر صاحب، آپ شہر کے میئر ہیں، یو آر فادر آف دا سٹی، آپ کا فارملی رول ہے کراچی الیکٹرک کی فیصلہ سازی میں، یا کراچی الیکٹرک کے ساتھ لائزان میں، یا کسی بھی طریقے سے یا ڈسٹریبیوشن میں اکاؤنٹیبل کرنے کا؟ میں نہ ان کے بورڈ پہ ہوں، نہ وہ مجھ سے بات کرتے ہیں کسی ایشو پہ، نہ میرا کوئی عمل دخل ہے۔ صرف کے الیکٹرک نہیں، واٹر بورڈ میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، ماسٹر پلان میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹرانسپورٹ میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میرے صاحب کس چیز میں عمل دخل ہے؟ میرے پاس نالے ہیں کوئی about 40 کے قریب اسٹرانگ واٹر ڈرین، اس میں کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، وہ کچرے کی ذمہ داری گورنمنٹ آف سندھ کی ہے، جب تک کچرے کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے صحیح طرح سے نالے صاف نہیں ہو سکتے۔ میرے پاس پارکس ہیں، پارکس کی حالت بہت بہتر کر لی ہے میں نے۔ میرے صاحب یہ نالوں کی قطع کلامی کی معذرت سر، یہ جو نالوں کی آپ نے بات کی، اب برسات کا ایفیکٹولی سیزن بھی آ چکا ہے، کراچی کا ایک پیرینیل پرابلم ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر کراچی کے اندر یہ دیکھا بار بار، ہر دفعہ سر ہم آ کے جولائی اگست کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ کچرا اٹھانا اس کا کام تھا، تو ڈرین کھولنا اس کا کام تھا، تو وہ اس کا گیٹ لگانا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام تھا، کوئی چیز چیف منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے۔ سر ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پچھلے سال بھی یہی مسائل تھے، سر ایسے کیوں نہیں ہوا کہ پچھلے برسات سے اب کے درمیان میں آپ اور صوبائی حکومت کے درمیان میں یہ سیٹل ہو جائے کہ جی نالا تو میرا کام ہے لیکن کچرا اٹھانا آپ کا کام ہے، تو ان 14 یا 15 یا 20 نالوں کے اندر سے مہربانی کر کے ہم اکٹھے مل کے اگلی برسات سے پہلے کچرا اٹھا لیتے ہیں؟ یہ کتنا مشکل کام ہے سر؟ 4 سال ہوئے مجھے میئر بنے ہوئے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر۔ 4 سال ہوئے، 4 سال سے آن ریکارڈ ہوں میں، کسی بھی چینل کے کلپ نکال لیں پرانی، یہی بات میں سندھ گورنمنٹ سے کر رہا ہوں کہ نالے صاف کرنا بارش کے وقت پیسے کا ضیاع ہے، کیونکہ جب تک آپ کچرے کا ڈسپوزل بہتر نہیں کرو گے نالے بھرے رہیں گے، 1 ہفتے میں واپس وہی پوزیشن میں آ جاتے ہیں نالے۔ کچرے کا ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، سیوریج کا ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، بہت میٹنگ کی میں نے، بہت ریکویسٹ کی کہ اپنا ڈسپوزل آف سیوریج بہتر کر لیں، ڈسپوزل آف گاربیج بہتر کر لیں تاکہ یہ نالے کلیئر رہیں، مگر افسوس کہ جب نزدیک آتی ہے بارش کا وقت۔ میئر صاحب سوری، آپ اس وقت ایک ایسے شہر کے میئر ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی سب سے 10% پاپولیشن آلموسٹ اس شہر میں رہتی ہے، اور یہ میری جو مجھے یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے چیزیں پتہ چل رہی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر ڈوبا ہوا ہے اور شہر میں بجلی بھی بند ہے۔ میئر صاحب کون کیا کرے؟ کم از کم آپ یہ تو بتائیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ صوبے کی حکومت دے آر ریسپانسبل ڈائریکٹلی۔ ٹھیک ہے، بلدیاتی نظام کو مضبوط کبھی نہیں کیا گیا ہے، ہمارے جو سیاسی سسٹم ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے بلدیاتی۔ آج کی تاریخ میں بتائیں نا، آپ کس کو فون کریں گے؟ اسد عمر کو کہیں گے کہ بھائی آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھ لو میں جن لوگوں کا باپ ہوں۔ میرے کو پتا ہے جس کو فون کروں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آئی نو دیٹ۔ میں خود روڈ پہ ہوں اس وقت، میرے پمپ لگے ہوئے ہیں، ان کو مانیٹر کر رہا ہوں میں کہ ڈی واٹر ہو جائیں، جو سڑکیں بند ہوئی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹل تقریباً بڑی سڑکیں بند ہیں بیکاز آف واٹر، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ میئر صاحب گزارش یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ ہمارے سے بہتر آپ، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ سڑکوں پہ نکلے میں، آپ یہ جانتے ہیں کہ سر کراچی کی عوام بھی، پاکستان کی عوام بھی، they've lost interest in this idea کہ نہیں وہ میرا کام نہیں تھا، وہ چیف منسٹر کا تھا، وہ چیف منسٹر کہتے جی میرا نہیں تھا، وفاقی حکومت کا تھا، وفاقی حکومت کہتی ہے میرا نہیں تھا، لوکل گورنمنٹ کا تھا۔ سر لوگ تقریباً تنگ آ چکے ہیں سر اس بات سے، جس کسی کا بھی کام تھا ہر سال ڈرینز بند ہو جاتے ہیں، ہر سال پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ہر سال کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور ہر سال ہم تقریباً 1 مہینے کے لیے یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر 3 مختلف ٹیئرز آف گورنمنٹ ایک دوسرے کے اوپر اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ کام آپ کا تھا، پھر وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ہم اگلے جولائی کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر اگلے جولائی میں ہم پھر سے یہی اسی طرح کی 1 مہینے کی بحث کریں گے۔ سر عوام آپ کی طرف اور آپ کے ساتھ دیگر عہدیداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، کیا کرنا پڑے گا کہ یہ 2-3 لوگ آپ چیف منسٹر پرائم منسٹر اکٹھا
بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں. اب میری بات سن لیں پلیز. جی سر. جی جی سر. آپ پہ بھی کچھ ذمہ داری آئی چکی ہے. آپ فیکٹس جو ہے نا، فیکٹس، کراچی میں آپ کا چینل ہے، یہاں کراچی کے لوگ سب جانتے ہیں یہاں مسئلے کیا ہیں اور کیوں پرابلم سالو نہیں ہو رہے. آپ اپنی ٹیم بھیجیں، یہ جو ایشوز ہیں ان کو کیپچر کریں، کمیٹی بنائے اپنی اور بٹھائے ایکسپرٹس کو کراچی کے. ٹھیک ہے جی. اچھا وسیم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی آواز کٹ گئی ہے. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ نہیں، میرا خیال ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. حبیب صاحب، میئر کراچی کہتے ہیں کہ میں تو بے بس ہوں، سندھ حکومت انہیں رسپونڈ نہیں کر رہی. دیکھیے، بات کہاں پر رہا ہے؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کا اس میں رویہ جو ہے نا وہ قابل مطلب میں اس کو کیا کہوں کہ وہ بہت ہی خوفناک حد تک لا تعلقی پر مبنی ہے. کراچی میں مجھے خود پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے سٹرکچر کے اندر جب آواز اٹھائی جاتی ہے کراچی کی تو وہاں پر جو موسٹلی جو اکثریت ہے وہ آواز اٹھانے والے کو کچھ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. اس وجہ سے کراچی کی آواز دب جاتی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا ریکنسیلیشن. اس کتاب کو، ریکنسیلیشن کے لفظ کو عوامی سطح دینے کے لیے آصف علی زرداری نے 5 سال حکومت کی. آج میں دیکھتا ہوں کہ سندھ کے اندر آصف علی زرداری کی حکومت اور محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اور بلاول کی حکومت وہ ریکنسائل نہیں کر رہی اردو سپیکنگ پاپولیشن کے ساتھ. تو ایک تو انہیں ریکنسائل کرنا. نمبر 2، یہ جو ہمارا وفاق ہے نا، آپ کراچی کے سارے وہ مسائل حل ہوئے ہیں جس میں وفاق ساتھ بیٹھا. امن و امان کا مسئلہ حل 2013 سے آنورڈ، وزیر اعظم خود بیچ میں بیٹھے، مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے جو وزیر اعظم کی حالت یہ ہے کہ یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ہاتھ تک نہیں ملا رہے، تو یہ تو مسائل بڑھیں گے. وفاق بیٹھے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ابھی خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی کہ کہاں پر کتنا پانی جمع ہے، کہاں پر ٹریفک بلاک ہوگی، صرف اور صرف کہ یہ پانی نالوں میں نہیں جا رہا. دیکھیے، وفاق کو بیٹھنا چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہم جس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، جو پچھلے 10 سال کا اب 12 سال کا ٹائم پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس 12 سال کے پورے ٹائم پیریڈ میں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ رہی ہے. ان 12 سالوں میں سے 5 سال ان کی وفاقی حکومت بھی رہی ہے. اگر سعید غنی صاحب جو کہ لوکل گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، میں بصد احترام اگر وہ ہمارے چینل کی آواز سن رہے ہیں، جتنا ٹائم پیریڈ وہ اپنی پریس کانفرنسز میں کبھی اس کو دفاع اور کبھی فلانے کو کہ یہ نیم کالنگ کرنا، کبھی عزیر بلوچ کے بات کے اوپر کہنا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، تو اس سے پوچھ لیں، تو اس سے پوچھ لیں، تو عمران اسماعیل سے پوچھ لیں. اگر وہ اپنی جتنا وقت وہ پریس کانفرنسز میں لگاتے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت، صحیح ہو گیا، مہربانی کر کے سعید غنی صاحب، اگر اس کا آدھا وقت آپ اپنے کام پہ لگا دیں تو ہر سال یہ واپس کچرا جمع نہ ہو. ہر سال 2005 میں جب زلزلہ آیا، میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، 2005 میں جب زلزلہ آیا نا، تو اس وقت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں اس وقت ایک قبرستان کا وزیر اعظم ہوں، اور اس جملے نے رلا دیا تھا. آج میں جب وسیم اختر کو دیکھ رہا ہوں نا کہ جس کا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کی سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، وہ اس شہر کا میئر ہے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہے. صحیح. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے جانے بڑے. واپس آئیں گے تو وزیر اعظم نے کابینہ کو چھوٹا رکھنے کے دعوے تو بہت کیے تھے، لیکن اب عدالت بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جناب نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس شامل ہیں. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے مختصر ٹیم رکھنے کے دعوے تو کیے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. وزیر اعظم کے 5 مشیر ہیں، 15 معاونین خصوصی ہیں، 26 وزراء، 4 وزرائے مملکت اور کابینہ ارکان کی تعداد 50 ہے. تو اسی پر بات کریں گے. حبیب صاحب، یہ جو معاون خصوصی ہیں، ان کی حیثیت پر تو عدالتیں بھی اب سوال اٹھا رہی ہیں. اتنی بڑی کابینہ جو کہ آپ نے رکھنی نہیں تھی، آپ تو مختصر ہونے کی بات کرتے تھے. دیکھیے، جو معاونین خصوصی پر سوال ہے، تو آج میں نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں جمع کروں کہ دنیا کی دیگر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ایسا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ہماری جو پارلیمانی نظام ہے، ہم نے تو چونکہ انگلینڈ سے ہمارے پاس آیا ہے نا، تو دنیا میں جہاں جہاں انگلینڈ سے نظام گیا ہے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو میں نے آج دیکھا کہ ہم ذرا مثال لے لیتے ہیں. بھارت میں بشمول وزیر اعظم کابینہ کے ارکان کی تعداد ہے 24، وزرائے مملکت ہیں 30،
اور انڈیپینڈنٹ چارج یعنی وہ وزرائے مملکت جن کو پوری وزارت دی گئی ہے وہ 9 ہیں. اچھا. اور بھارتی کابینہ کے تمام اراکین کسی نہ کسی ایوان کے رکن ہیں, زیادہ تر لوک سبھا کے یعنی جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے, اور کچھ راجیہ سبھا کے. سبرامنیم جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, حالانکہ وہ سرکاری افسر تھے, انہیں وزیر خارجہ بنانے کے لیے راجیہ سبھا جی جے شنکر سبرامنیم, تو ان کو انہوں نے راجیہ سبھا میں یعنی سینٹ میں ان کو منتخب کروایا. آسٹریلیا بھی ایک وہی ڈیموکریسی ہے ہماری طرح کی. آسٹریلیا میں وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کی تعداد ہے 28 اور وزرائے مملکت ہے 7. اور آسٹریلیا میں پارلیمانی سیکرٹری کو کہتے ہیں اسسٹنٹ منسٹر, اور ان کی تعداد ہے 12. لیکن اگین ان میں 28 لوگ کیبنٹ کے اندر ہوتے ہیں اور 7 باقی جو ہیں انہیں باہر رکھا جاتا ہے. لیکن یہ تمام کے تمام آسٹریلیا کے سینٹ کے یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یعنی قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں. ہم کینیڈا وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کی تعداد 38, اور برطانیہ میں کتنی ہے 22. اور برطانیہ اور کینیڈا دونوں ملکوں میں سارے کے سارے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. اچھا, نیوزی لینڈ جسنڈا آرڈن کے ملک میں وزیر اعظم سمیت ارکان کی تعداد ہے یعنی کیبنٹ کی 19, اور نیوزی لینڈ میں اضافی وزیر ہیں 4 لیکن یہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھتے, لیکن اگین ایم پیز ہیں. معاون وزیر جیسے ہمارے ہاں آپ اسے کہہ لیں سیکٹری کہہ لیں یا اس طرح کی, وہ 3 اور پارلیمانی سیکٹری ہیں ان کے ساتھ 2, اور کل تعداد ہے 28. آپ اس پوری میں نے آپ کے سامنے جتنے پارلیمنٹری سسٹم جن ملکوں میں موجود ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سارے کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں یا سینٹ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ہاں 5 مشیر کوئی منتخب نہیں ہے, بالکل 15 آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس کوئی منتخب نہیں ہے. اور یہ 15 اسپیشل اسسٹنٹس کرتے کیا ہیں؟ تانیہ دروس آگی جی کیا کر رہی ہیں جی, وہ 5 پلرز آف آئی ٹی. اچھا جی چلے جی 5 پلرز آف آئی ٹی جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو مریخ پہ رہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب ہر روز اپنی اسلام آباد میں اپنے دفتر اس لیے یہ سوچ کے جاتے ہیں وزیر اعظم کے دفتر کہ یا اللہ آج کوئی کام مل جائے, کسی کے خلاف بیان دینا پہ جائے. اچھا, وہ کبھی کوئی رپورٹ, کبھی اس کی شکایت, کبھی اس کی شکایت, کبھی اس کی شکایت. اور بھائی بات یہ زلفی بخاری اچھا کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ ذرا تصور کریں. اب دیکھیں جب آپ کے کام ہی ڈیفائن نہیں ہے تو پھر عدالتیں بھی آپ سے پوچھیں گی کہ بھائی یہ اتنے پریشیس ریسورسز آف کنٹری آپ کیوں ان لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں. بالکل عدالت تو پوچھیں گے. ساتھ قانون میں معاونین جو خصوصی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے قانون کے اندر سب سے پہلی بات, بڑا مشکل سوال ہے یہ قانون کے اندر دیکھیے کیبنٹ, اسپیشل اسسٹنٹس اور جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز, ان میں سے کچھ کی تعداد اسپیسیفائڈ ہے, کچھ کی تعداد نہیں ہے. فار ایگزامپل اسپیشل اسسٹنٹس کی جو بات ابھی شہزاد اکبر صاحب وغیرہ والی کی, اس کی تعداد افیکٹولی قانون کے اندر اس طرح اسپیسیفائڈ نہیں ہے. جو ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کی تعداد لکھا ہوا ہے کہ 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے. ساتھ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو شہزاد اکبر کے آن دا ویری ایگزسٹنس ان کے وہ ایسٹ مینجمنٹ وغیرہ پہ, سوری ایسٹ ریکوری یونٹ پہ, اس پہ بھی تو سوال اٹھا تھا نا کہ ایس اے پی ایم بھی کوئی قانونی چیز ہے یا نہیں؟ دیکھیے آئین پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے اندر 5 ایڈوائزرز پرائم منسٹر افیکٹولی رکھ سکتا ہے آن ڈفرنٹ ایشوز, جو کہ یوزلی ٹیکنیکل ایشوز کی پروویژن ہے. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہے, اس کی پوسٹ کیونکہ پراپرلی آئین اور ہمارے ریگولر کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اندر ڈیفائن نہیں ہے, تو یہ ایک ان لمیٹڈ نمبر کی وجہ سے آج سے پہلے بھی استعمال ہوتی ہیں. عمران خان صاحب بھی کریں, حبیب صاحب آپ کو بتائیں گے. جو باتیں حبیب صاحب نے نہیں بتائیں وہ یہ تھیں کہ اب سے پچھلی حکومتوں میں کتنے کابینہ کے ممبرز تھے, تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ تھے. میں صرف ایک گزارش کرتا چلوں, یہ لوگ جو نان الیکٹڈ اسپیشل اسسٹنٹس اینڈ ایڈوائزرز ہیں, ان کا وقت ہو گیا ختم, یا ان میں سے کچھ کا وقت ہونے جا رہا ہے ختم. اچھا صحیح. اس ملک کے اندر اس طرح کی گورننس اب نہیں چلے گی, خواہ عدالت کا حکم ہو یا پرائم منسٹر صاحب خود ہی کر لیں تو بہتر ہے. میں آخری بات کروں, پرائم منسٹر صاحب کے جو اندرونی اور بیرونی ضروری مسائل ہیں, جس میں کرونا, خطے کے حالات, سیکیورٹی, اکانومی, اس کے لیے مہربانی کر کے ایک چھوٹی وار کیبنٹ بنائیں, چھوٹی وار کیبنٹ کے تھرو. کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.